हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। और एक नए दिन के साथ, नई वीडियो के साथ हम दोनों फिर से आ गए हैं एंड वीडियो होने वाली है तो कोहिस्तानी भाई की वीडियो होने वाली है। हमने इनकी बहुत सी वीडियोस देखी है जो वॉर्स के ऊपर होती है, इस्लाम में होने वाली वॉर्स, जो भी लड़ाइयाँ हुई है इस्लाम में, उन सभी जंगों के बारे में इन्होंने जिक्र किया है। लेकिन ये वीडियो है इन्होंने पूरा जिक्र किया है कि जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं पूरा का पूरा ऑल वॉर्स के बारे में, एक वॉर की सीरीज होने वाली है। और ये वीडियो लंबी है बहुत, 1-1.5 घंटे की वीडियो है, तो हम पार्ट वाइज इसे बनाएंगे। एंड हम भाई इतने दिनों से वीडियो नहीं आ रही, 2-3 दिन वीडियो नहीं, इसका रीज़न ये था कि अर्तुगरुल गाजी पे हमने रिएक्शन किया था और वो वीडियो होगी ब्लॉग, उसे कम से कम मैंने 10-12 बार अपलोड किया, काट के क्रॉप कर लास्ट में ना उनके गर्दनें इतनी रह गई, इतने दिख रहे थे क्रॉप कर, फिर भी लास्ट डे एंड ब्लॉग होगी। मैं कहा ये सीरीज हमारी नहीं चल सकती भाई, लोगों की इतनी ज़्यादा दिख रही है वीडियोस, मतलब कि पूरी इतने बॉडी भी दिख रही है, तब भी उनकी चल रही है। मैंने तो इतना कर दिया भाई उनके फेस क्रॉप करके, फिर भी नहीं चली। बट एनीवेज देखते हैं, और फिलहाल इसको वीडियो को प्ले करते हैं और उसके बाद फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्यार देना शुरू कर दो, जहाँ पहले पहुँचाया था उससे भी बहुत आगे तक जाएंगे। अभी हम सिर्फ आपके प्यार की बदौलत आप ही पहुँचाओगे। सो फिलहाल इस वीडियो को करते हैं प्ले। अबू सुफियान शाम से एक काफला जिसमें 50,000 सोने के सिक्के और हर किस्म का माल मौजूद था लेकर मक्का जा रहा था। लेकिन दरमियान में एक बहुत बड़ा मसला था। मक्का पहुंचने के लिए उसको मदीना के पास से गुजरना लाजमी था। और मदीना में मुसलमान इस काफले को लूटने के लिए तैयार बैठे हुए थे। तो अबू सुफियान ने सोचा कि क्यों ना, एक मिनट, मुसलमान काफला लूट रहे थे, मुसलमान कैसे काफला लूट सकते हैं, और वो भी रमजान के महीने में। असल में बदर की जंग से 1 साल पहले जब मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे तो वो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गए थे सिवाय उन कपड़ों के जो उन्होंने पहने हुए थे। मक्का वालों ने इनको गुस्सा दिलाने के लिए इनकी सारी चीजें, जमीनें, घर सब बेच दिए थे। और ये वो काफला था जिसमें बहुत सारा सामान वो था जो मक्का के मुसलमानों से लूटा गया था। तो मुसलमान लूट नहीं रहे थे बल्कि अपने से लूटे हुए सामान का बदला ले रहे थे। तो अबू सुफियान, इस काफले का हेड, इस टेंशन में था कि अगर वो इस रास्ते से गया तो मुसलमान तो उसको छोड़ेंगे नहीं। तो उसने अपना रास्ता बदला और मक्का एक खत भिजवाया कि मक्का वाले फुल स्पीड इस काफले की मदद के लिए पहुंचे। तो वो बंदा जैसे ही मक्का पहुंचा उसने काबा के पास जाकर अपने ऊंट के कान और नाक काट दिए और अपने कपड़े फाड़कर जोर से मदद के लिए चीखने लगा। ये उस जमाने में उनका इमरजेंसी दिखाने का एक रिवाज था। मुसलमान फौज ऑलरेडी काफले को रोकने के लिए निकल चुकी थी। अबू जहल ने उस कासिद से पूछा, उस कासिद ने कहा ऑलमोस्ट कोई 313 लोग होंगे। अबू जहल ने कहा हम 1000 लोग लेके जाएंगे। फिर उसने पूछा कितने घोड़े हैं, तो उस बंदे ने कहा ऑलमोस्ट कोई 2 घोड़े होंगे। अबू जहल ने कहा हम 100 घोड़े लेके जाएंगे। फिर उसने पूछा मुसलमानों की फौज में ऊंट कितने हैं, उसने कहा कोई 70 कैमल्स होंगे। We'll bring 170. अबू सुफियान का काफला मेन रोड को छोड़कर किसी और रास्ते से निकला और मुसलमानों की फौज से बचकर भाग गया। तो अब लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि काफला तो बच गया। The caravan is safe. So there is no need to fight. Not fight? लेकिन अबू जहल ने कहा कि अब अगर काफला बच भी जाए हम इन मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इनके एक बंदे को मारने के लिए हमारे पास 3 लोग मौजूद हैं। We finish them tomorrow. We fight. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज को बदर के पहले कुएं के पास जाकर पड़ाव डालने का हुक्म दिया। दूसरे दिन अबू जहल की फौज जब सामने आई तो वो मुसलमानों से 3 गुना बड़ी थी। उतबा, अ वेरी रिच मक्कन बिजनेसमैन, अपने भाई और बेटे के साथ सामने आया और मुसलमानों को चैलेंज किया कि कोई है जो हमसे आकर लड़ाई कर सके। मदीना के 3 अंसार इनसे लड़ने के लिए सामने आए। तो उतबा ने कहा ये कौन है, हमें अपने भाइयों के सर काटने हैं जिन्होंने अपने बाप दादाओं के रिलीजन से बगावत की है। हजरत हमजा, हजरत उबैदा और 24 ईयर ओल्ड अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सामने आए और लड़ाई शुरू हुई। हजरत उबैदा जख्मी हुए लेकिन उतबा, उसका भाई और उसका बेटा तीनों मारे गए। उतबा का बेटा हुज़ैफा जो कि मुसलमानों की फौज में था, उसके सामने ही उसके बाप, भाई और चाचा को मार दिया गया, लेकिन वो मुसलमानों की फौज में ही रहा। मुसलमानों को पता था
کہ دشمن کے مقابلے میں ان کی فوج بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی ہے. تو انہوں نے ڈیفینسو اسٹریٹجی اختیار کی کہ یار ہم تو اپنی جگہ سے نہیں لیں گے، تم لوگ آ کے حملہ کرو. اسی کے ساتھ ابو جہل نے فل فلیج حملے کا حکم دیا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ 2 منٹ کا کام ہے، بس ختم کر کے نکلتے ہیں یہاں سے. لیکن ایسا نہیں ہوا. آہستہ آہستہ ہر ایک مسلمان کے بدلے 5 کافر مرنے لگے. کافروں کی فوج پیچھے ہٹی اور ٹینشن میں پڑ گئی کہ یار یہ ہم ان سے 3 گنا زیادہ ہیں اور ہم ان کو ان کی جگہ سے بھی نہیں لا پا رہے. مین وائل مسلمانوں نے اپنی صفوں کو بدلا اور فریش لوگوں کو سامنے لا کر کھڑا کر دیا. ابو جہل نے دوبارہ فل فلیج حملے کا حکم دیا لیکن پھر وہی ہوا اور کافر فوج پیچھے ہٹنے لگی. لیکن اس بار مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا اور کافروں کی فوج بدر کو چھوڑ کر ہر طرف بھاگنے لگی اور ابو جہل مارا گیا. مکہ میں سارے جیت کی خبر کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ پچھلے 60 سال میں مکہ کے قریش کو کوئی بڑی شکست نہیں ہوئی تھی اور آلموسٹ 65 سال پہلے انہوں نے ابرہہ کے 60,000 فوج کو بھی ہرایا تھا اور اس کی وجہ سے پورا عرب قریش کو اپنا لیڈر مانتا تھا. لیکن اب مکہ کے قریش صرف 313 لوگوں سے ہار گئے تھے. پہلے جو لوگ جنگ سے بھاگ کر مکہ پہنچے تو ان پر کسی نے یقین ہی نہیں کیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جنگ ہار گئے ہوں. لیکن آہستہ آہستہ انہیں سمجھ آنے لگی کہ وہ یہ جنگ اور پورے عرب میں اپنی عزت ہار چکے ہیں. ایک مشہور ویسٹرن ہسٹورین لکھتے ہیں کہ جنگ بدر سے پہلے عرب محمد کو ایک کمزور آدمی سمجھتے تھے جس کو اپنے ہی لوگوں نے نکال دیا تھا اور وہ دوسروں سے مدد مانگتا پھرتا. لیکن جنگ بدر کے بعد محمد ایک بادشاہ اور ملٹری انجینئرز کے طور پر پورے عرب میں مشہور ہو گیا کیونکہ انہوں نے اپنے سے 3 گنا بڑی فوج کو ہرا کر دکھایا تھا. جیت کی خبر لے کر جب مسلمان مدینہ پہنچے تو ہر طرف خوشی اور سیلیبریشن چل رہی تھی. لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے تو ان کو پتا چلا کہ ان کی بہت ہی پیاری بیٹی رقیہ جس سے وہ بہت پیار کرتے ہیں کچھ ہی دن پہلے فوت ہو چکی ہے. اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا لیکن مسلمانوں کی خوشی اور سیلیبریشنز جاری رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے غم کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا. اور یہ سیلیبریشن زیادہ دیر چل بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ اس بار ابو سفیان نے پورے عرب سے 3,000 کی فوج جمع کر کے مسلمانوں سے بدلہ لینے کی تیاری شروع کر دی تھی. They are gathering. Every young man with a sword is on his way to Mecca. بدر میں پوری طرح شکست کے بعد مکہ کے کافروں نے 3,000 لوگوں کی فوج تیار کی اور مسلمانوں پر حملے کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے. مسلمانوں نے بھی مدینہ کے ڈیفنس کے لیے 1,000 صحابہ کی فوج تیار کی. اب پھر وہی بدر والا سسٹم تھا کہ کافروں کی فوج مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھی. Not a big deal, right? Yes. But اس بار مکہ والوں کی فوج میں ایک ینگ اور ٹیلنٹڈ لڑکا اور بھی تھا جس کا نام تھا خالد بن والد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر رہ کر لڑائی کرنے کا مشورہ دیا لیکن زیادہ صحابہ نے کہا کہ مدینہ سے نکل کر اوپن ڈیزرٹ میں لڑائی کرنی چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے چھوڑ کر میجورٹی کی رائے مانی اور مدینہ سے 1,000 صحابہ لڑائی کے لیے روانہ ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوج کو 3 گروپس میں ڈیوائڈ کیا: مہاجرین، اوس اور خزرج. 1000 صحابہ میں سے صرف 100 کے پاس باڈی آرمر اور شیلڈز وغیرہ تھے اور صرف 50 گھوڑے تھے. اس کے مقابلے میں 3000 مکہ کی فوج آ کر احد کے مقام پر رکی اور مسلمانوں کا انتظار کرنے لگی. اس فوج کے سینٹر کو ابو جہل کے بعد مکہ کا نیا سردار ابو سفیان لیڈ کر رہا تھا. ان کے لیفٹ سائڈ پر ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور رائٹ سائڈ پر 33 ایئر اولڈ خالد بن ولید گھوڑوں کے ساتھ لیڈ کر رہا تھا. مکہ کے 3000 فوجیوں سے لڑنے کے لیے جب 1000 صحابہ احد پہنچے، عبداللہ بن ابی سب سے بڑا منافق نے کہا کہ ہم تو نہیں لڑیں گے بھائی، یہ تو خودکشی ہے. عبداللہ بن ابی اور اس کے 300 ساتھی مسلمانوں کی فوج سے الگ ہو گئے. یہ ایک پری پلانڈ سازش تھی یا جو بھی تھا. اب مسلمان صرف 700 رہ گئے اور ان کے سامنے 3000 کی فوج کھڑی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آرچرز خالد بن والد کافی رہے اس ٹائم پہ اس پہاڑ کے اوپر بھیجے تاکہ مکہ والے پہاڑ کے پیچھے سے حملہ نہ کر سکیں اور ان 50 لوگوں کو کلیئر آرڈر دے دیے کہ اگر تم دیکھو کہ مسلمان جنگ جیت چکے تم نے پہاڑ سے نہیں اترنا، اور اگر تم دیکھو کہ مسلمان ہار گئے ہیں اور پرندے ان کے جسموں کا گوشت کھا رہے ہیں تب بھی تم نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا. کافروں کی فوج سے ایک بندہ سامنے آیا اور مسلمانوں کو چیلنج کیا. حضرت علی نے جا کے اس کو، پھر اس کا بھائی سامنے آیا
اور حضرت حمزہ نے اس کو بھی ختم کر دیا. پھر وہاں سے آتے گئے اور مسلمان ساروں کو مارتے رہے. اسی کے ساتھ دونوں فوجوں نے حملہ کر دیا. پہلے لڑائی تھوڑی سخت ہوئی لیکن آہستہ آہستہ صحابہ ان کو کرش کرتے گئے اور مکہ والے حوصلہ ہارنے لگے اور تھوڑی سی لڑائی کے بعد بدر کی طرح میدان سے بھاگنے لگے. کلیئرلی یہ لگ رہا تھا کہ مسلمان جنگ جیت چکے. اسی لیے پہاڑ پر کھڑے 50 آرچرز میں سے 41 جیت کی ایکسائٹمنٹ میں پہاڑ چھوڑ کر مال اکٹھا کرنے کے لیے نیچے اتر گئے اور پہاڑ کے اوپر صرف 9 تیر انداز رہ گئے. اور ایگزیکٹ اسی ٹائم کا خالد بن ولید انتظار کر رہے. جیسے ہی وہ نیچے اترے خالد اپنے گھڑ سواروں کو لے کر پہاڑ کے پیچھے سے لائٹننگ سپیڈ کے ساتھ بڑھے. اب the game was completely changed. مسلمان جیتی ہوئی جنگ کے بجائے 2 فوجوں کے درمیان میں پھنس گئے تھے اور آہستہ آہستہ بہت سارے صحابہ شہید ہونے لگے اور مسلمانوں کے مین جنرل حضرت حمزہ کو ایک حبشی غلام وحشی نے شہید کر دیا. And to make it even worse, دونوں فوجوں سے لڑنے کے دوران وہاں ایک افواہ پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کر دیا گیا ہے. اور یہ افواہ اس لیے پھیلی کہ جب خالد بن ولید پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کر رہے تھے تو ان کے ایک گروپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ پر حملہ کر دیا اور اس ٹائم وہاں پر رسول اللہ کی پروٹیکشن کے لیے صرف 9 لوگ موجود تھے. لڑائی یہاں تک گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت شہید ہوا لیکن حضرت طلحہ اور باقی صحابہ نے ان کو بچائے رکھا. 9 ڈیفینڈرز میں سے 7 جب شہید ہوئے تو کافروں کو لگا کہ انہوں نے رسول اللہ کو بھی شہید کر دیا کیونکہ انہوں نے مصعب بن عمیر کو شہید کیا تھا جن کی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی. اتنے میں مسلمانوں کی فوج کسی طرح وہاں سے نکل کر پیچھے ہٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کر کے پہاڑ کے اوپر لے گئی اور پہاڑ کے اوپر دوبارہ فارمیشن بنائی اور لڑائی کے لیے بالکل ریڈی ہو گئی. مکہ والوں کے گھوڑے پہاڑ پر چڑھ نہیں سکتے تھے اور بغیر گھوڑوں کی ان کی سپیڈ بہت سلو ہوتی اور مسلمان ان پر بہت تیر برساتے. تو ابو سفیان نے فیصلہ کیا کہ بس اتنا کافی ہے, ہم بس یہاں سے واپس مکہ چلے جائیں گے. جانے سے پہلے ابو سفیان نے حضرت عمر سے پوچھا کہ کیا ہم نے محمد کو قتل کر لیا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں, وہ بالکل ٹھیک ہے اور یہ جو تم کہہ رہے ہو وہ سن رہے ہیں. اس پر ابو سفیان کو بہت غصہ آیا کیونکہ انہوں نے یہ جنگ اس لیے کی تھی کہ محمد کو شہید کیا جائے اور مدینہ پر قبضہ کیا جائے, لیکن ان میں سے کوئی بھی آبجیکٹو پورا نہیں ہوا اور وہ واپس چلا گیا. تاریخ میں بہت سارے ہسٹورینز اس جنگ کو مسلمانوں کی ایبسولوٹ شکست کہتے ہیں, لیکن کچھ ہسٹورینز ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یس مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا لیکن قریش کا کوئی بھی آبجیکٹو پورا نہیں ہوا. اس جنگ سے مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا لیکن ایک چیز مسلمانوں نے اس سے سیکھی کہ جنگ کے دوران کبھی بھی اپنے لیڈر کے آرڈر کے خلاف نہیں جانا. اور پھر آنے والے سالوں میں بڑے بڑے سپر پاورز کے ساتھ ان کی لڑائی میں کبھی بھی مسلمانوں نے کسی بھی لیڈر کی خلاف ورزی نہیں کی. مکہ کی فوج واپس تو چلی گئی لیکن اس بار ابو سفیان نے پورے عرب سے 10,000 کی فوج جمع کر کے مسلمانوں پر حملے کی تیاری شروع کر دی. عہد کی جنگ جیتنے کے بعد ابو سفیان فل کانفیڈنس میں آ گیا کہ اب تو ہم ان مسلمانوں کو چھوڑیں گے نہیں. تو انہوں نے پورے عرب سے 10,000 لوگوں کی فوج تیار کرنا شروع کر دی. 10,000. پتہ ہے 10,000 کتنے تھے؟ پورے مدینہ کی آبادی, بڑے بچے عورتیں بوڑھے سب ملا کے بھی 10,000 کی ٹوٹل آبادی نہیں تھی مدینہ کی. کافروں کی ان تیاریوں کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو انہوں نے جلدی ایک میٹنگ بلائی جس میں سب کو پتا تھا کہ لڑائی تو امپاسبل ہے, کچھ اور ہی کرنا پڑے گا. اس میٹنگ میں ایک فورن نیشنل سلمان فارسی بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے ایڈوائس دی کہ دیکھو مدینہ ویسے بھی تینوں طرف سے پہاڑوں کی وجہ سے سیف ہے, ہمیں صرف ایک سائڈ کو سیکیور کرنا ہے اور وہ ہے مدینہ کی ناردرن سائڈ. اور مدینہ کے اندر جو یہودی ہیں تو وہ تو ہمارے دوست ہیں, ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اگر ہم صرف اس ایک سائڈ پر ایک ٹرینچ یا خندق بنا لیں تو تب ہو سکتا ہے کہ لڑائی کا ہمارے پاس کوئی چانس ہو. یہ رائے ساروں کو بہت پسند آئی اور ڈائریکٹ ٹرینچ پہ کام شروع ہو گیا. ہر 10 صحابیوں کو 120 فٹ جگہ کھودنے کا ٹاسک دیا گیا. ایک منٹ, 120 فٹ کتنے ہوتے ہیں؟ لیٹس سے یہ کرولا گاڑی ہے, ٹھیک ہے, گڈ اولڈ ٹویوٹا کرولا. اس جیسی 8 اور کرولا گاڑیاں ہوں اور 5 ان کے نیچے ہوں. اتنا اور یہ سارا کام ان کو ایسی حالت میں کرنا تھا کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے. ان ٹوٹل مسلمانوں نے بہت ہی کم عرصے میں مدینہ کی ناردرن سائڈ پہ 6 کلومیٹر کی ٹرینچ بنا دی. 6 کلومیٹر کتنا ہوتا ہے؟ لیٹس سے یہ کرکٹ اسٹیڈیم بہت بڑا ہوتا ہے ویسے.
ایسے ہی اور 36 کرکٹ سٹیڈیمز اگر لائن میں رکھے جائیں تو اتنی لمبی ٹرنچ، اور اگر کرولا گاڑیوں میں دیکھا جائے تو اس ٹرنچ میں 6560 کرولا گاڑیاں فٹ ہو سکتی تھی۔ خندق کھودنے کے دوران ایک بہت بڑا پتھر بہت کوشش کے بعد بھی ٹوٹ ہی نہیں رہا، تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ تو مسئلہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلاڑی اٹھائی اور اس پتھر کو زور سے مارا اور کہا شام، سیریا میرا ہے، اور اس کے پیلسز کو میں ابھی اس وقت اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر دوبارہ اس پتھر کو مارا اور کہا ایران بھی میرا ہے، میں اس وقت ایران کے پیلسز کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر تیسری بار زور سے مارا اور وہ پتھر چھوٹے چھوٹے پیسز میں ٹوٹ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن کے پیلسز کی چابیاں میرے ہاتھ میں دی گئی ہیں۔ وہاں کھڑے سارے صحابی حیران ہو گئے کیونکہ انہوں نے اپنے سامنے ایک میریکل دیکھا تھا، لیکن ایران، شام، یمن یہ تو سپر پاورز ہیں، یہ کیسے ہمیں ملیں گے؟ لیکن آج ہمیں پتہ ہے کہ ایران، شام اور یمن تو کیا، یہ پورا علاقہ ان کا ہے۔ وہاں کھڑے سارے منافقین ہنسنے لگے کہ یار یہ کھانے کو کچھ ہے نہیں، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں اور سامنے 10,000 کی فوج ان کو مارنے کے لیے آ رہی ہے، اور یہ لوگ ایران، شام اور یمن کو فتح کر رہے ہیں۔ مکہ والوں کی فوج پہنچی تو ٹینشن میں پڑ گئی کہ یار یہ کیا ہے، یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اینڈ ٹو بی آنیسٹ، اگر وہ لوگ ڈائریکٹ حملہ کرتے، سرپرائز اٹیک، تو مسلمانوں کو ختم کر سکتے، کیونکہ ان کی فوج پورے مدینہ کے آبادی سے زیادہ تھی۔ دونوں فوجیں سامنے آئیں اور بس دور سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ مسلمان بھی ریلیکس بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی۔ اگر کوئی ان کے فوج سے سامنے آتا تو مسلمان اس کو تیروں سے مار دیتے۔ کافی دن یہی سسٹم چلتا رہا، اور آخر کافروں کے ایک گروپ کو غصہ آیا اور انہوں نے کسی طریقے سے اس ٹرنچ کو کراس کر کے اندر گھس گئے، اور اس گروپ میں ابو جہل کا وہی بیٹا اکرمہ بھی تھا، لیکن حضرت علی نے جا کے ان کے لیڈر کو مار دیا اور وہ سارے واپس بھاگ گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کلیئرلی مکہ والے جنگ ہار رہے ہیں، لیکن یہاں ابو سفیان نے ایک بہت زبردست گیم کھیلی کہ مدینہ کے اندر تو ہم نہیں گھسا، لیکن مدینہ کے اندر جو یہودی ہیں ان کو مسلمان کبھی اچھے نہیں لگتے، ان کو اگر ہم کسی طرح کنونس کریں اور وہ مسلمانوں کے گھروں میں ان کی عورتوں اور بچوں پر حملہ کریں تو مسلمانوں کو ضرور پیچھے ہٹنا پڑے گا اور ہم ان پر حملہ کر دیں گے۔ اور یہودیوں نے ڈائریکٹ ہاں کر دی اور سارے معاہدے جو مسلمانوں کے ساتھ کیے تھے توڑ دیے۔ ناؤ مسلمان عہد کی طرح دو فوجوں کے درمیان میں پھر پھنس گئے، اور یہودیوں نے آہستہ آہستہ مدینہ کے اندر صحابہ کے گھروں کو ریڈ کرنا شروع کیا۔ مسلمان اب اس ٹینشن میں پڑ گئے کہ وہ اپنے گھروں میں اپنے عورتوں اور بچوں کو بچائیں اور یا مکہ والوں کی فوج سے ادھر لڑیں۔ یہ بہت ہی ٹینس سچویشن تھی مسلمانوں کے لیے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب مدینہ والوں کے گھروں کو بچانے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم کافروں کے ایک گروپ سے ڈیل کر لیں کہ ہم ان کو ہر سال مدینہ کے کھیتوں میں جو کراپس ہوتی ہیں ان کا 1/3 حصہ ان کو دیں گے۔ لیکن صحابہ نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو بالکل ڈیل کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ہمارے بچوں کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں تو ایسا نہ کریں، ہم آخری دم تک لڑیں گے۔ اتنے ٹینس سچویشن میں کہ مسلمان بالکل حوصلہ ہار رہے تھے۔ کہانی میں ایک بہت بڑا ٹوسٹ آتا ہے اور ایک بندے کی انٹری ہوتی ہے جو پورے گیم کو سنگل ہینڈڈلی چینج کرے۔ نیکسٹ ڈے کافروں کی فوج سے ایک بندہ سامنے آتا ہے اور کہتا ہے مجھے محمد سے ملنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن اس بات کا کسی کو نہیں پتا، بتائیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بھی تم کر سکتے ہو کرو، ہم بہت مشکل میں اس ٹائم پہ۔ اس نے کہا اوکے نو پرابلم۔ وہ سیدھا گیا یہودیوں کے پاس اور انہیں کہا کہ مکہ والے بہت بڑے دھوکے باز لوگ ہیں، ان کا ساتھ کبھی نہیں دینا، اگر انہیں تھوڑا بھی لگا کہ وہ ہار رہے ہیں تو وہ تمہیں یہیں چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے، اور پھر مسلمان تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں اگر پھر بھی ڈیل کرنی ہے تو ان سے گارنٹی کے طور پر کچھ بندے ضرور مار دینا، اگر وہ سچے ہیں تو وہ ضرور دیں گے۔ اس کے بعد وہ سیدھا کافروں کے پاس گیا اور ابو سفیان کو کہا کہ یہودی اور مسلمان سارے ملے ہوئے۔ اگلے دن مکہ والوں نے یہودیوں سے کہا کہ بس ہم حملہ کر رہے ہیں، تم لوگ بھی حملہ کرو، مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ونس اینڈ فار آل ختم۔ یہودیوں نے کہا بالکل حملہ ہم کریں گے، لیکن آپ ہمیں کچھ بندے تو پرووائڈ کریں ایز اے گارنٹی۔ مکہ والوں نے یہودیوں کی بات نہیں مانی۔ یہودیوں کو جب پتا چلا کہ انہوں نے کوئی بھی بندہ حوالہ نہیں کیا تو انہوں نے بھی کہا یہ ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، اور اس طرح یہودیوں اور مکہ والوں کی الائنس ٹوٹ گئی اور مسلمان دوبارہ گیم میں واپس آ گئے، کیونکہ اب ان کا دشمن صرف ان کے سامنے کھڑا تھا
اور مدینہ کے اندر سے سارے خطرے ختم ہو گئے۔ 1 مہینے تک مدینہ کے باہر صرف کھڑے رہنے سے مکہ والوں کی موٹیویشن بالکل زیرو ہو گئی۔ اینڈ ٹو ٹاپ دیٹ، ایک دن ایک بہت تیز ڈیزرٹ سٹارم نے مکہ والوں کا سارا سامان، ٹینٹس، برتن، بستر، وٹ ایور، سارا کچھ اکھاڑ کر رکھ دیا اور وہ سارے بھاگ کر واپس چلے گئے۔ جیسے ہی مکہ والے واپس گئے، مسلمانوں نے اپنی اٹینشن یہودیوں کی طرف کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے تو انہوں نے یہودیوں کے ساتھ ایک کانسٹیٹیوشن بنایا تھا کہ یہودی اپنے قانون اور لاز سے رہیں گے اور مسلمان اپنے قانون سے رہیں گے۔ اور یہودیوں کے قانون میں ایسی غداری کی جو انہوں نے کی تھی، صرف ایک ہی سزا تھی کہ ساروں کے سر کاٹے جائیں۔ یہودیوں کے لیڈر نے اپنے لوگوں کو ایک مشورہ دیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنے عورتوں اور بچوں کو خود قتل کرتے ہیں اور پھر مسلمانوں سے آخری دم تک لڑتے ہیں، لیکن کسی نے بھی اس کی بات نہیں مانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کو فیصلہ کرنے کا حکم دیا۔ سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا کہ ان کے بچوں اور عورتوں کو رہنے دیا جائے اور ان کے مردوں کے سر کاٹ دیے جائیں۔ یہودیوں کے قانون کے حساب سے یہ ایک کم درجے کی سزا ان کو دی گئی تھی۔ اس کے بعد پورے عرب کو سمجھ آ گئی کہ مسلمانوں کے ساتھ اب اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور مسلمان پہلی بار ایک فری اور اسٹرانگ کنٹری بننے لگے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسٹرانگ بادشاہ۔ تو جو فورتھ جنگ ہے، جنگ حدیبیہ، تو اسے ہم دیکھیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ بٹ بھائی ویڈیو دیکھنے کا اتنا زیادہ مزہ آ رہا ہے، مطلب کہ پوری چیزیں پتہ لگ رہی ہے۔ ویسے ہم نے سنا ہے بٹ ایسے نا پورا ایک کوئی بھی سن لے ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہو کہ انہوں نے چیزیں لائیو دیکھی ہیں۔ صحیح بات ہے نا، جس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں بھائی، تو کوئی ہستانی والے بھائی، مطلب کہ ان کو لگتا ہے انہوں نے پورا دیکھا، ان کو پوری نالج ہے اس چیز کے بارے میں۔ اور ویسے ہم دیکھتے تھے توڑ توڑ کے، پہلے ایک ویڈیو دیکھ لی، پھر کبھی دوسری آئے گی وہ دیکھیں گے، بٹ یہ ایک فلو میں ساری جنگوں کا ذکر کلیئر ہو رہا ہے نا، کہ آپس میں انٹر ریلیٹ ہو رہی ہیں پوری جنگیں، پچھلی جنگ میں کیا ہوا تھا، کون سی کمی رہ گئی تھی، یا یہ وہ ساری آگے والی میں ہو رہی ہیں، وہ پورا پتہ لگ رہا ہے۔ تو فی الحال یہ تھی ویڈیو، اینڈ ویڈیو لمبی ہے، اس کا ہم سیکنڈ پارٹ بھی جلدی لے کے آئیں گے، اگر اس ویڈیو پہ آپ پیار دو گے، شیئر کرو گے، کیونکہ نالج والی چیزیں ہیں، آپ کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، ہمارے لیے بھی امپورٹنٹ، سبھی کے لیے ہی امپورٹنٹ ہے یہ چیزیں۔ سو فی الحال اور ویڈیوز جو ہوں گے وہ بھی سجیسٹ کرتے رہے۔ میرا بہت من تھا یار ارطغرل الغازی سیریز دیکھنے کا، اتنا مزہ آ رہا تھا نا، بٹ بلاگ ہو گئے، میں نے بہت ٹرائی کیا، 2 دن میں اس کے پیچھے پڑ رہا، میں اگر ڈال کے چھوڑوں گا اور ڈلی نہیں، کل پھر میں نے ہار مان ہی لی بھائی، ایٹ دی اینڈ میں کہا اب یہ نہیں ڈل سکتی۔ سو باقی تو فی الحال یہ ویڈیو گائز، تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔